अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। एक और नया नावल आप लोगों की खिदमत में हाजिर है, जिसका नाम है ममनुआ मोहब्बत। किस नंबर 1। नारवीना की सरहद पर एक हौलनाक इंकशाफ ने मेहरबानियाँ दरियान के कदमों तले ज़मीन खींच ली। उसके अपने सगे भाई ने जोया के कर्ज चुकाने के लिए उसे $1 लाख में बेच डाला था। सामने फैला हुआ इलाका टकैनो कहलाता था। ये जदीद टेक्नोलॉजी के नाम पर छुपा हुआ वो गंदा दलदल था, जहाँ हर तरफ धोखाधड़ी, इंसानी स्मगलिंग, अज़ा की खरीदो फरोख्त और बेरहमाना कत्लो गारत का राज था। यहाँ इंसान की जान की कोई कीमत न थी। ऐसे में मेहरबानियाँ जैसी हसीन और जमील लड़की तो जैसे भेड़ियों के हजूम में फंस गई थी। मुजरिमों की वहशी आंखें उसके सरापे पर जमी हुई थी। वो उसे ज़बरदस्ती उस रास्ते पर धकेलना चाहते थे जहाँ औरत का जिस्म नीलाम होता है, लेकिन मेहरबानियाँ ने हिम्मत न हारी। उसने अपनी पूरी ताकत से मज़ाहमत की। वो चिल्लाती, चीखती और हाथ पाँव मारती रही, मगर उसके जवाब में उसे थप्पड़ों और घूंसों की बारिश सहनी पड़ी। उसके कपड़े चाक हो गए और नाजुक जिस्म पर नील पड़ गए। शदीद अजियत के लम्हात में अचानक उसके जहन में एक ही नाम उभरा, मिरवाज़ फरजाद। उसका शोहर, उसकी आखिरी उम्मीद। सिसकियाँ भरते हुए उसने फरियाद की, बराह करम मुझे हाथ ना लगाएं। मैं अपने शोहर से कह सकती हूँ, वो आपको जितने चाहे पैसे दे देंगे। ग्रोह का सरदार कैन लम्हा भर कर रुका। उसने साथियों को इशारा किया और जेब से फ़ोन निकालकर मेहरबानियाँ के सामने फेंका। अपने शोहर को कॉल करो, कहो कि $20 मिलियन लेकर आए। $1 भी कम हुआ तो पहले तुम हमारी हवस का शिकार बनोगी और फिर जिस्म फरोशी के बाज़ार में बेचती जाओगी। मेहरबानियाँ के बदन में खौफ की लहर दौड़ गई। वो कांपते हुए फ़ोन थामती है। ये वो मर्द था जिसे उसने 3 वर्ष तक दूर से चाहा था। सिर्फ 1 माह कबल ही उसकी उससे शादी हुई थी, लेकिन क्या वो शख्स जिसने शादी के बाद भी कभी उसकी तरफ तवज्जो न दी, वाकई उसके लिए $20 मिलियन की कुर्बानी देगा? ठीक है, उसने बमुश्किल कहा, ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। कॉल मिलाई गई। दूसरी जानिब फ़ोन उठा, लेकिन आवाज़ किसी अजनबी औरत की थी। हेलो, कौन है? मेहरबानियाँ का दिल धड़कना भूल गया। वो तड़प कर बोली, मैं मेहरबानियाँ हूँ, मिरवाज़ फरजाद की बीवी। बराह करम उनसे बात करवा दें, ये बहुत ज़रूरी है। औरत ने तमस्खुर भरी आवाज़ में जवाब दिया, मिरवाज़ अभी सो रहे हैं, तुम मुझसे ही बात कर लो। मीरवानिया के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई। उसने लरजती आवाज़ में कहा, बराह करम फ़ोन होने दो, ये ज़िंदगी और मौत का मसला है। मगर दूसरी औरत का लहजा जहर से भरा हुआ था। मेहरबानियाँ, ये ना समझो कि मीरवाज़ से शादी करके तुम उसकी बीवी बन गई हो। मैं जानती हूँ तुमने उसकी दादी को इस्तेमाल करके ये शादी करवाई। मिरवाज़ फरजाद मुझसे मोहब्बत करता है, तुमसे नहीं। वो कभी भी तुम जैसी औरत को अपनी इज़्ज़त का हिस्सा नहीं बनाएगा। के अल्फाज मेहरबानिया के दिल में किसी खंजर की तरह उतरे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर पसी मंज़र में अचानक मिरवाज़ फरजाद की मायूस आवाज़ सुनाई दी, कौन है सैली? औरत ने जल्दी से झूठ बोला, कोई फ्रॉड कॉल थी, और फ़ोन काट दिया। मुजरिमों की कहकी भरी हंसी कमरे में गूंजने लगी। तुम्हारा शौहर तो पहले ही दूसरी औरत के साथ है। वो तुम्हारे लिए पैसे क्या एक नज़र भी नहीं डालेगा। मेहरबानिया की रूह जैसे टूट गई। 3 साल की आरज़ू, ख्वाब और मोहब्बत एक लम्हे में मिट्टी का ढेर बन गए। उसे कभी अंदाज़ा न था कि उसके शौहर की दुनिया में कोई और बसा हुआ है। उसकी पलकें बोझल हो गई। आंखों से बहते आंसू उसके सफ़ेद चेहरे पर बह निकले। जिस्मानी अजियत से ज़्यादा दिल की टोट-फोट ने उसे मफलूज कर दिया था। अचानक एक मुजरिम ने घबराहट से कहा, सुनो, उसने जो नाम लिया है उसका शौहर कहीं नारवीना की फ़ौज का सरबराह तो नहीं है? कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि नारवीना का बच्चा मिरवाज़ फरजाद को जानता था। मशरिक़ वस्ता की होलनाक दहशतगर्दी में जब मासूम लोग बेघर हो रहे थे, उसी मिरवाज़ फरजाद ने अपनी फ़ौज की क़यादत करते हुए ना सिर्फ हज़ारों ज़िंदगियां बचाई, बल्कि दुश्मनों को भी खाक में मिला दिया था। मिरवाज़ ने बहादुरी से खून खराबे के बीच रास्ता बनाते हुए अपने मुल्क के दुश्मनों से लड़ने का सफ़र तय किया था। कैन को याद आया कि मिरवाज़ ने मशरिक़ वस्ता की जंग में भी लड़ाई की थी, और जब उसने अपने तमाम दुश्मनों को शिकस्त दी तो उसे कौमी हीरो समझा जाने लगा था। वो नाजुक औरत जो उसके सामने खड़ी थी कैसे उसकी बीवी हो सकती थी? फिक्र मत करो,
میرواز فرزاد ایک خوفناک آدمی ہے، کوئی بیوقوف اس کی بیوی بیچنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ ابھی بھی اکیلا ہے۔ پریشان نہ ہوتے ہوئے کین نے اپنے آدمیوں کو تسلی دی۔ میرا اندازہ ہے کہ اس کی بیوی کے شوہر کا نام بھی اسی جیسا ہوگا۔ اس کا شوہر ڈھونڈو، جب تک وہ $20 ملین نہ لے آئے اس کے شوہر کو پکارتے رہو۔ کین کے آدمی میرواز سے رابطہ کرنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے تھے۔ مایوس ہو کر مہروانیہ ایک کونے میں بیٹھ گئی اور مایوسی میں آنکھیں بند کرنے لگی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک دہلا دینے والے دھماکے کی آواز گونجی جس سے زمین ہل کر رہ گئی۔ مہروانیہ کانپ اٹھی اور آنکھیں کھول دی۔ کمرے میں موجود وہ مرد جو پیسے کے انتظار میں تاش کھیل رہے تھے گھبرا گئے۔ باہر سے کسی نے بے چین ہو کر پکارا، ہم مشکل میں ہیں، کسی نے ہمارا دروازہ اڑا دیا ہے۔ اڑا دیا؟ کین نے خوف کے ساتھ حیرت سے کہا، یہ کس نے کیا؟ یہ فوج ہے، انہوں نے ہم کو گھیر لیا ہے۔ دوسرے آدمی نے کانپتے ہوئے اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، وہاں 2 فوجی ہیلی کاپٹر بھی ہیں۔ آپ کا مطلب وہ فوج وہ رک گیا اور تنازع میں لڑی تھی؟ ہم تو سخت مصیبت میں ہیں۔ کین نے مہروانیہ کو جھٹکا دے کر اٹھایا اور دھاڑ کر کہا، کیا آپ کا شوہر نروانی فوج کا لیڈر ہے؟ مہروانیہ نے کمزور انداز میں سر ہلایا۔ کین فوراً پچھتایا اور جلدی سے اسے بندوق کے زہرے تمام یرغمال بنا لیا۔ باہر درجنوں فوجی گاڑیاں عمارت کو گھیرے میں لے چکی تھیں۔ کئی شاندار مگر پرسکون سپاہی تازہ ترین ہتھیار اور لڑائی کے سامان سے لیس کھڑے تھے۔ اسی وقت 2 لڑاکا طیارے ان کے اوپر گول گھوم رہے تھے اور مسلح نشانہ باز اپنے ہتھیار نشانے پر لگائے ہوئے تھے۔ خوفناک منظر اور زبردست دباؤ نے بعض مجرموں کو خوف سے پیچھے ہٹا دیا اور فوراً سرنڈر کرا دیا۔ مہروانیہ کو یرغمال بنائے رکھنے والا کین چیخا، مجھے جانے دو ورنہ میں اسے مار دوں گا۔ ادھر فوجی گاڑیوں کے پچھلے حصے میں کہیں سے ایک کار کا دروازہ کھلا اور ایک سخت مزاج مرد باہر نکلا۔ کھردرا مگر خوبصورت چہرہ، سیاہ لڑائی کا سوٹ پہنے وہ آدمی اور بھی زیادہ طاقتور دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا برف جیسا ٹھنڈا تاثر جو اس کے ارد گرد سب کو خوف میں مبتلا کر دے رہا تھا۔ جیسے ہی مہروانیہ نے اسے دیکھا اس کی آنکھیں چمک اٹھی اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ میرواز تھا۔ میرواز نے انہیں تیز نگاہ سے دیکھا اور ٹھنڈے لہجے میں حکم دیا، اسے رہا کرو۔ پتے کی طرح کانپتا ہوا کین لرزتا ہوا بولا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ آپ کی بیوی ہے۔ جنرل، میں اسے آزاد کر دوں گا اگر آپ مجھے جانے دیں۔ میرواز کی آواز، برف سی آنکھیں ایک بار پھر مہروانیہ پر نہیں ٹھہری۔ اس کے بجائے اس نے آہستگی سے اپنی بندوق اٹھائی اور کین کی طرف نشانہ کیا۔ ایک سنسنی خیز آواز میں میرواز نے سیدھا کہا، اگر مر گئی تو تم بھی مر جاؤ گے، 7 گولیاں تمہیں مارنے کے لیے کافی ہیں۔ خوف کے مارے کانپتے ہوئے کین نے دھمکی دی، پھر میں تمہاری بیوی کو اپنے ساتھ لے کر مر جاؤں گا۔ میرواز کبھی بھی دھمکیوں کے آگے جھکنے والا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں یکدم میں خونی چمک ابھری۔ اچانک 7 گولیاں کی آواز مہروانیہ کے کانوں کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ اس کا جسم بری طرح جھٹکا کھا کر ساکت ہو گیا، آنکھیں بند ہو گئی۔ اسے اپنے گالوں پر خون کے چھینٹے محسوس ہوئے۔ اس لمحے اپنے آپ کو میرواز کی بیوی کہنا اس کے لیے کڑوی سچائی جیسا تھا۔ میرواز یہاں ہزاروں قیدیوں کو بچانے آیا تھا، نہ کہ خاص اس کے لیے، لہٰذا اگر اتفاقاً وہ مار بھی دی جاتی تو شاید اسے پرواہ نہ ہوتی۔ مہروانیہ کا دل اذیت سے جکڑ گیا۔ خوف اور درد برداشت نہ کرتے ہوئے وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ فوجی ہیڈ کوارٹر مہروانیہ کا سب سے بڑا اسلحہ بنانے کا اڈا تھا، جو سخت حفاظتی انتظامات میں ڈوبا ہوا تھا۔ نہیں! ایک ڈراؤنے خواب نے مہروانیہ کو جھٹکے سے جگا دیا۔ آنکھیں کھلی تو اس کا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ ہلکی سانسیں لیتی ہوئی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسی لمحے اس کی نظر بستر کے قریب کھڑی ایک عورت پہ پڑی۔ اس کے چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ تھی، ہاتھ میں پانی اور کھانے کی ٹرے تھی۔ جاگ گئی؟ میر نے کہا تھا کہ آپ کے لیے کھانا لے آؤں، سیلی نے بے پرواہی سے کہا۔ شکریہ، مہروانیہ نے آہستگی سے جواب دیا اور کوہنیوں کے سہارے جسم کو سہارا دیا۔ ایک دن سے بھوکی ہونے کی وجہ سے وہ کمزوری محسوس کر رہی تھی۔
سہیلی کے لبوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ افسوس کہ تم اس کی حقدار نہیں ہو۔ اس نے ایک قدم پیچھے لیا اور اچانک ٹرے زمین پر دے ماری، پھر خود بھی گر گئی۔ زوردار آوازیں کمرے میں گونج گئیں اور سہیلی دردناک چیخ کے ساتھ بولی، آہ! مہروانیہ حیرت سے ساکت رہ گئی۔ دروازہ کھلا اور میرواز اندر آیا۔ اس کا چہرہ سخت ہو گیا جب اس نے سہیلی کو زمین پر دیکھا۔ میرواز کا ماتحت کمبر جوالی اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ میرواز سیدھا سہیلی کی طرف بڑھا اور اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ تم ٹھیک ہو؟ سہیلی نے سر جھکا کر مظلومیت سے کہا، مہروانیہ کچھ نہیں چاہتی تھی، لیکن میں اسے کھانے پر مجبور کرتی رہی۔ یہ میری غلطی ہے کہ کھانا ضائع ہوا اور فرش بھی گندا ہو گیا۔ یہ مجھے دیکھنے دو، تم جا کر آرام کرو، میرواز نے نرم لہجے میں کہا۔ سہیلی نے اس بات میں سر ہلایا اور جانے سے پہلے میرواز کا ہاتھ تھام کر آہستگی سے کہا، یہ میری غلطی ہے، براہ کرم اس پر غصہ مت کرنا۔ میرواز نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ مہروانیہ نے سہیلی کو ڈرامائی حرکتوں کو نفرت بھری نظروں سے دیکھا۔ کمرہ جلد ہی سنسان ہو گیا۔ میرواز کی موجودگی نے ماحول کو مزید سرد اور گھٹن بھرا کر دیا۔ مہروانیہ مزید گھبراہٹ محسوس کرنے لگی۔ میرواز اس پر چھا گیا، ٹھنڈی اور دوری بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، یہ کیسا رویہ ہے؟ مہروانیہ جانتی تھی کہ وہ کبھی یقین نہیں کرے گا کہ جس عورت سے وہ محبت کرتا ہے وہ سب ایک تماشا کر رہی ہے۔ پھر بھی وہ کمزور آواز سے بولی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میرواز کا چہرہ اور بھی سرد ہو گیا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، اگر تم نے دوبارہ سہیلی کے ساتھ ایسا کیا تو میں اسے برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے الفاظ کوڑوں کی طرح مہروانیہ کے دل پر برسے اور آنکھوں میں فوراً آنسو بھر آئے۔ اس نے آہستگی سے سر جھکا لیا تاکہ میرواز اس کی تکلیف نہ دیکھ سکے۔ کچھ لمحوں بعد وہ مدھم آواز میں بولی، مسٹر فرزاد، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ کو اپنی دادی کی وجہ سے مجھ سے شادی پر مجبور کیا گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ مجھے پسند کرتے ہیں اور میں نے سمجھا تھا کہ آپ ایک اچھے شخص ہیں جس کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار سکتی ہوں، اسی لیے میں نے شادی پر ہاں کی۔ لیکن لگتا ہے کہ یہ غلطی تھی۔ آپ دراصل کسی اور سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے گولیاں برسا دی بغیر اس کی پرواہ کیے کہ میں بھی زخمی ہو سکتی ہوں۔ ایسی شادی میں رہنے کی کوئی وجہ باقی نہیں بچتی۔ میرواز کی نظریں برفیلی اور پرسکون تھی۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ مہروانیہ نے بہادری سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ ہمیں طلاق لے لینی چاہیے۔ وہ 3 سال سے اسے محبت کرتی رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ ایک پاکیزہ رشتہ چاہا تھا، مگر اب جب ان کی شادی داغدار ہو چکی تھی وہ اسے یوں کیوں آگے بڑھانے پر آمادہ نہیں تھی۔ میرواز کا چہرہ سنجیدہ اور تاریک ہو گیا۔ اس کے پیچھے کمبر نے ناپسندیدگی سے بولنا شروع کیا، مہروانیہ دریان، عمر 25 سال، نوروانیہ کے علاقے فونیچا کے رہائشی۔ تمہارے والد شرابی ہیں جو گھریلو تشدد کے عادی ہیں اور تمہاری ماں اور بھائی جوئے کے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ مہروانیہ نے حیرت زدہ ہو کر کمبر کی طرف دیکھا، مگر کمبر بے پرواہ انداز میں بولتا رہا، تم نے 9ویں جماعت میں پڑھائی چھوڑ دی تھی اور آن لائن مردوں کے ہاتھوں فراڈ کا شکار ہوئی۔ پھر ایک کیریو کے بارے میں اسکارٹ کے طور پر کام کیا۔ پھر 20 سال کی عمر میں تم نے ایک 80 سالہ آدمی سے شادی کر لی اور 2 سال بھی نہ گزرے تھے کہ بیوہ ہو گئی اور تمہیں کچھ وراثت میں نہ ملا۔ کمبر کے پاس ابھی اور بھی تھا۔ تم نے بمشکل ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے اور اس کے بعد کچھ قابل ذکر حاصل نہیں کیا۔ تم جسم فروشی میں ملوث رہیں اور 2 بار رنگے ہاتھوں پکڑی بھی گئیں۔ اس کے علاوہ تم نے 15 پلاسٹک سرجریز کروائیں، 3 بار جنسی امراض کا علاج کروایا اور تمہارے 32 بوائے فرینڈز رہے، ایک وقت میں 5 تک، اور اس کے علاوہ بے شمار دوسرے مردوں کے ساتھ بھی تعلقات رہے۔ کمبر نے مزید کہا، 3 سال پہلے تم نوروانیہ واپس آئیں اور جان بوجھ کر مسز فرزاد کے قریب ہوئیں۔ پھر تم نے ہر طریقہ اختیار کیا تاکہ تمہاری شادی جنرل فرزاد سے ہو جائے۔ مہروانیہ کی پیٹھ پر سرد پسینے کے قطرے بہنے لگے۔ وہ ششدر رہ گئی۔ کمبر نے اس کی گندی تاریخ بیان کرنے کے بعد طنزیہ کہا، جنرل فرزاد جیسے شخص کا ساتھ ملنا تو خدا کی نعمت ہے، تمہارے جیسی عورت کے لیے طلاق کی بات کرنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ مہروانیہ کو یوں لگا جیسے اس کے کپڑے نوچ لیے گئے ہوں اور وہ بے پردہ کھڑی ہو۔
اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں، ناخن ہتھیلیوں میں پیوست ہو گئے۔ دوسری طرف میرواز بالکل غیر متاثر دکھائی دیا۔ وہ تو پہلے ہی صرف اپنی دادی کو خوش کرنے کے لیے اس شادی پر آمادہ ہوا تھا۔ اس کی شادی اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں تھی۔ کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ مہربانیہ نے کہا، مسٹر فضاد، میں نے 3 سال پہلے اپنی یادداشت کھو دی تھی۔ میں نے اپنی ماضی کے بارے میں کچھ سنا ہے مگر مجھے کچھ یاد نہیں۔ مجھے نہیں معلوم میں نے اتنے خوفناک فیصلے کیوں کیے، اور مجھے افسوس ہے کہ آپ کو اپنی دادی کی وجہ سے مجھ جیسی عورت سے شادی کرنی پڑی۔ میں آپ کی بیوی کے قابل نہیں ہوں، اس لیے ہمیں طلاق لے لینی چاہیے۔ میرواز آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کا رعبدار وجود مہروانیہ کو سانس لینے سے محروم کرنے لگا۔ گھبراہٹ کے عالم میں اسی نظریں اٹھائی اور اسے ٹکرائیں۔ میرواز کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ میں جب چاہوں گا تب طلاق دوں گا۔ تو وہ اس کے لیے کیا تھی؟ صرف ایک کھلونا جو اس کی دادی کو کچھ کرنے کے کام آئے؟ مہروانیہ کی آنکھوں میں اذیت کے آنسو بھر آئے۔ وہ بولی، مجھے نہیں معلوم میں پہلے کیسی تھی، مگر جو آج کی مہروانیہ ہے وہ محبت سے خالی شادی قبول نہیں کرے گی اور نہ ہی عزت کو دولت پر قربان کرے گی۔ میرواز نے طنزیہ قہقہہ لگایا، تمہیں اپنی عزت کی بات کرنے کی جرأت کیسی ہوئی؟ مہروانیہ اس جواب سے دل برداشتہ ہو گئی۔ کیا وہ واقعی اپنی عزت کی حفاظت کے لائق بھی نہیں؟ وہ اسے کس قدر نفرت کرتا ہے؟ اس نے دلیری سے جواب دیا، مسٹر فضاد، اگر آپ مجھے طلاق نہیں دینا چاہتے تو پھر ایک وفادار شوہر بن کر رہیے۔ آپ کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ میرے سوا آپ کی زندگی میں کوئی اور عورت نہ ہو اور آپ میرے ساتھ پوری طرح جئیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو میں خود آپ کی دادی سے بات کروں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کروں گی۔ یہ سنتے ہی میرواز کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ غصے میں بھڑک اٹھا اور گھورنے لگا۔ اس کی اچانک قربت نے مہروانیہ کو بستر کے پشت سے ساکت کر دیا۔ ایک دل موہ لینے والی خوشبو فضا میں پھیل گئی۔ مہروانیہ کی حالت بگڑ گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، چہرہ سرخ ہو گیا اور سانسیں بے ترتیب۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ میرواز کی ارد گرد کی فضا خطرے سے بھری ہوئی تھی۔ کیا تم مجھے دھمکا رہی ہو؟ مہروانیہ اس کے رعب تلے سانس لینے کو ترس گئی۔ براہ کرم مجھے ایسی چیز پر مجبور نہ کریں جسے میں نہیں چاہتی۔ میرواز نے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ اس کا معصوم اور دلکش چہرہ اسے سہیلی کے بچپن کی یاد دلانے لگا۔ ایک دھندلائے لمحے میں اس کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ مانتا ہوں تم نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ اپنا چہرہ اس کے بچپن جیسا بنا دیا، اسی لیے تو دادی تمہیں اتنا پسند کرتی ہیں۔ بچپن جیسا؟ مہروانیہ حیران تھی کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے۔ اس کے الجھنے کے دوران ہی میرواز نے پرسکون انداز میں جواب دیا، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا اور کمبل کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ مہروانیہ اس کے جواب پر دم بخود رہ گئی۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ میرواز کس بات پر راضی ہوا تھا۔ کیا وہ طلاق کے لیے راضی ہوا تھا یا ساتھ رہنے کے لیے؟ رات ڈھل گئی اور ایک ہلکی ہوا کمرے میں بہنے لگی۔ کمبر کھانا لے کر آیا۔ کھانے کے بعد مہروانیہ نے فوجی حکمت عملی پر ایک کتاب اٹھا لی اور رات دیر تک خود کو مصروف رکھا۔ جب اسے نیند آنے لگی تو اس نے شاور لینے کا فیصلہ کیا۔ آدھے گھنٹے بعد جب فارغ ہوئی تو اسے احساس ہوا کہ اس کے پاس پہننے کے لیے صاف کپڑے نہیں ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے میلے کپڑے دھو کر باتھ روم کی کھڑکی پر سکھانے کے لیے ڈال دیے اور تولیہ لپیٹ کر باہر نکل آئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی اور اس کا چہرہ فوراً لال ہو گیا۔ میرواز نے ابھی اپنی قمیض اتاری تھی۔ اس کا تراشیدہ مضبوط جسم اور ہلکے سے زخم کے نشانات اس کی مردانگی کو اور بڑھا رہے تھے۔ مہروانیہ اس غیر متوقع منظر پر حیران رہ گئی اور سمجھ نہ سکی کہ کیا کرے۔ میرواز نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لال ہوتے رخسار اور معصوم آنکھیں کسی ڈرامے جیسی نہ لگیں۔ اس کی نظریں مہروانیہ کے ننگے کندھوں سے ہوتی ہوئی اس کی نازک ٹانگوں تک جا پہنچی۔ وہ اپنے دل ہی دل میں ڈاکٹر کے ہنر پر حیران تھا۔ بے شمار کاسمیٹک سرجریز کے باوجود وہ فطری طور پر پرکشش اور دل موہ لینے والی لگ رہی تھی۔ نظریں پھیر کر میرواز نے ہلکا سا گلا کھنکھارا اور الماری سے آرام دہ کپڑوں کا ایک سیٹ نکالا۔ اس کے قریب پہنچ کر اس نے وہ کپڑے اس کی باہوں میں ٹھونس دیے۔ وہ گھبرا کر کپڑوں کو زور سے تھام گئی۔ مہروانیہ ابھی سمجھی بھی نہ تھی کہ میرواز کی آواز گونجی، انہیں پہن لو۔
وہ پلٹی اور اس کی پشت کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مسٹر پرزاد، آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ پیٹھ موڑے ہوئے میرواز نے جواب دیا، یہ کون تھا جس نے کہا تھا کہ میاں بیوی کی طرح ساتھ رہیں گے؟ وہی تھی، حالانکہ اس کا مقصد طلاق لینا تھا، نہ کہ ایک بے محبت شادی میں کمر توڑنا جس میں ایک اور عورت بھی شامل ہو۔ میرواز باتھ روم میں داخل ہو کر دروازہ بند کر گیا تو مہروانیہ نے گہری سانس لی، جیسے اپنے اندر کا غبار نکال رہی ہو۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا جو تیزی سے دھڑک رہا تھا اور الجھن کے عالم میں اپنے لال چہرے کو چھوا۔ 15 منٹ بعد میرواز پاجامے میں باہر آیا۔ مہروانیہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ مسٹر پرزاد، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ وہ 3 سال سے اس کے پیچھے تھی، مگر اس کی عقل کہہ رہی تھی کہ شادی صرف ایک اذیت لائے گی۔ میرواز نے الماری سے دوسرا کمبل نکالا اور اس کے بستر کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، دیر ہو گئی ہے، بات کل کریں گے۔ مہروانیہ کی حالت خراب تھی۔ اس کی انگلیاں شرٹ کے دامن کو جکڑے ہوئے تھیں اور آنکھوں میں نمی تھی۔ نرم لہجے میں اس نے پوچھا، کیا ہم طلاق نہیں لے رہے؟ میرواز نے کمبل بچھایا اور بستر پر ایک طرف لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے بولا، ابھی نہیں۔ مہروانیہ نے گھبرا کر کہا، پھر آپ کو شوہر والا کردار نبھانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میرواز نے بلا جھجک جواب دیا۔ یہ سن کر مہروانیہ بے چین ہو گئی۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اتنا براہ راست جواب دے گا۔ وہ چپکے سے کمبل اور تکیہ لے کر زمین پر لیٹنے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرواز کسی اور عورت سے محبت کرتا ہے، اس لیے وہ ایک بستر پر سونا نہیں چاہے گا۔ اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا سوائے زمین پر سونے کے۔ اندھیرے میں اس نے اپنی جگہ بنا لی اور لائٹ بجھا دی۔ چند لمحوں بعد لائٹ دوبارہ روشن ہو گئی۔ مہروانیہ نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ میرواز سخت چہرے کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اس نے ناگواری سے پوچھا، یہ کیا کر رہی ہو؟ مہروانیہ نے حیران ہو کر جواب دیا، سو رہی ہوں، ظاہر ہے۔ اچانک میرواز جھکا اور اسے کمبل سمیت اٹھا لیا۔ اس کے چوڑے اور مضبوط کندھوں نے اسے مکمل طور پر اپنے گرفت میں لے لیا۔ اسے سنبھلنے کا موقع ملتا کہ اس نے خود کو بستر پر پھینک کا محسوس کیا۔ وہ گدے پر اچھلی، سر چکرا گیا اور زخموں میں درد اٹھا۔ اسی لمحے میرواز اس کے قریب جھکایا۔ مہروانیہ نے چونک کر اس کے سینے کو دھکا دیا۔ آپ؟ مگر میرواز جھک گیا اور اسے اپنے مضبوط جسم کے نیچے قید کر لیا۔ جیسے ہی مہروانیہ کا لمس اس کے سخت سینے سے ہوا، اس نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ اب اس کے ہاتھ سینے کے سامنے دبے ہوئے تھے اور وہ گھبرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور سانسیں بگڑ گئی۔ اس کا جسم خوف اور انجانے شوق سے اکڑ گیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، سانسیں بگڑ گئی۔ اس کا جسم خوف اور انجانے شوق سے اکڑ گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ کیا وہ حقیقت میں اس کے ساتھ وہ عمل کرنے والا تھا؟ میرواز نے سخت لہجے میں پوچھا، زمین پر سونے سے تم کس کی توہین کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ مہروانیہ اس کے کلون خوشبو میں گھر گئی۔ اسے لگا جیسے وہ سانس بھی نہیں لے پائے گی۔ اس کے خیالات بکھر گئے اور وہ ہکلانے لگی۔ میں نے بس یہی سوچا تھا کہ جب آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے لیے ایک ہی بستر پر سونا مناسب نہیں ہوگا۔ مہرواز نے ایک ابرو اٹھایا اور ہلکا سا طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر لائی۔ میری تمہارے لیے کوئی جذبات نہیں ہے، چاہے تم میرے سامنے برہنہ ہو کر ناچو، میں تمہیں دوسری نظر سے بھی نہ دیکھوں گا، چھونا تو دور کی بات ہے۔ اس کے الفاظ نے مہروانیہ کے دل کو چیر ڈالا۔ وہ بے بس ہو گئی، سانس رک سا گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ہچکچا گئی۔ اپنی اصلیت ظاہر ہونے کے ڈر سے وہ خاموش ہو گئی، صرف ہونٹ کاٹتی رہی اور اس کی آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ ایک لمحے کے لیے میرواز اس کی پرنم آنکھوں کی معصومیت میں کھو گیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ پرسکون انداز میں واپس بستر پر لیٹ گیا اور حکم دیا، لائٹ بند کرو اور سو جاؤ۔ کمرے میں نصب وائر سسٹم نے فوراً بتی بند کر دی۔ مہروانیہ اندھیرے کو گھورتی ہوئی مایوس ہوئی، لیکن پھر جلد ہی کروٹ بدل کر دبک گئی۔ بستر بہت کشادہ تھا، دونوں الگ الگ کناروں پر تھے اور بیچ میں واضح فاصلہ تھا۔ مہروانیہ کو نیند آنے میں بڑی مشکل ہوئی۔ بالآخر رات کے آخری پہر تھکن نے اسے دبوچ لیا اور وہ سو گئی۔ اگلی صبح فون کی گھنٹی نے اسے جگا دیا۔ اس نے آنکھیں ملی اور دیکھا کہ میرواز سیاہ کامبٹ سوٹ میں بے حد وجیح لگ رہا تھا۔
شاید یہ اس کی محبت تھی جو اسے اندھا کر رہی تھی، ورنہ میرواز جہاں بھی جاتا جگمگا اٹھتا۔ میرواز نے فون اٹھایا اور نرم لہجے میں کہا، گڈ مارننگ سیلی، کیا بات ہے؟ مہروانیہ کو دوسری عورت کی آواز سنائی نہ دی، مگر میرواز کا فکر مند لہجہ وہ صاف سن سکتی تھی۔ تمہیں زکام ہو گیا؟ میں فوراً آتا ہوں۔ سیلی کا نام سنتے ہی مہروانیہ کے دل میں جلن اتر گئی۔ وہ ابھی نیند کے آثار آنکھوں سے مٹا ہی رہی تھی کہ میرواز نے فون بند کیا اور اس کی طرف رخ کر کے کہا، مجھے بھی باہر جانا ہوگا۔ مہروانیہ نے ضبط کرتے ہوئے کہا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ ایک وفادار شوہر رہیں گے۔ شادی میں سب سے اہم چیز وفاداری ہوتی ہے۔ میرواز نے چند لمحے جھجکتے ہوئے جواب دیا، ہمارے خاندان قریبی ہیں اور سیلی میری بچپن کی دوست ہے، ہم صرف دوست ہیں، اس سے ہماری شادی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوستی؟ کیا ہم دوست اتنے قریب رہتے ہیں جیسے وہ دونوں؟ مہروانیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، دل بوجھل ہو گیا۔ جب میرواز پلٹ کر جانے لگا تو اس نے بے اختیار پکارا، میرواز فرزاد، کیا آپ رک نہیں سکتے؟ میرواز کے قدم وہیں رک گئے۔ کافی عرصے بعد کسی نے اسے اس کے پورے نام سے پکارا تھا۔ اس کی چوڑی پشت کو دیکھتے ہوئے مہروانیہ نے تقریباً التجا کی، آپ شادی شدہ آدمی ہیں، کیا آپ میرے احساسات کا خیال نہیں رکھ سکتے؟ براہ کرم کسی ڈاکٹر کو بھیج دیجیے، خود مت جائیے۔ میرواز چند سیکنڈ خاموش رہا، پھر اس نے اس کی درخواست کو نظر انداز کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ مہروانیہ بستر پر گر گئی اور آنکھیں سختی سے بند کر لی تاکہ آنسو نہ نکل سکیں۔ اس نے کمبل مضبوطی سے جگڑ لیا، اس کے ہاتھ غصے سے کانپ رہے تھے۔ اس کے وعدے کو جہنم میں جائے، یہ سب بس ایک چال تھی تاکہ وہ طلاق کی ضد نہ کرے۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ اب بھی صحرابیہ برکزئی سے محبت کرتا تھا۔ یہ سچائی مہروانیہ کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ یہ شادی ختم کرنی ہوگی۔ ادھر مہرواز بیرک سے باہر نکلا تو گیٹ پر کھڑے ماتحت نے سلوٹ کیا، گڈ مارننگ جنرل فرزاد۔ میرواز کے پورے اعتماد کے دم لمحے بھر کو ڈگمگا گئے، کیونکہ اسے اپنا مہروانیہ سے کیا وعدہ یاد آ گیا۔ آخر اس نے اپنے ماتحت کی طرف دیکھ کر کہا، مس برکزئی کے لیے ایک ڈاکٹر کا بندوبست کرو۔ ماتحت نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا، جی سر۔ میرواز نے مایوسی سے سانس بھری، اس نے وعدہ تو نبھانا تھا، مگر وہ اب تک یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ مہروانیہ کے نزدیک ایک وفادار شوہر کا مطلب آخر ہے کیا۔ 3 دنوں میں مہروانیہ کے زخم پوری طرح ٹھیک ہو گئے۔ انہیں 3 دنوں سے میرواز سیلی کے پاس گیا ہوا تھا۔ مہروانیہ نے اس کے بعد سے اس کی ایک جھلک تک نہ دیکھی تھی۔ اس کا دل مزید بوجھل ہو گیا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ تربیتی بیس جا کر کچھ سیلف ڈیفینس کے ہنر سیکھ لے۔ مردوں سے بھری جگہ پر اس کا نسوانی وجود نمایاں لگ رہا تھا۔ زیادہ فاصلے پر نہیں، سیلی اپنی اسپیشل اسسٹنٹ لوکس ویگا کے ہمراہ نظر آئی۔ اس نے ہونٹ پھلائے اور ناراضی سے کہا، 3 دن ہو گئے، میر کیوں واپس نہیں آیا؟ لوکس نے جواب دیا، جنرل فرزاد کچھ اہم معاملات نمٹا رہے تھے، مگر وہ آج ہی واپس آ جائیں گے۔ سیلی نے کی آنکھیں ٹھنڈے غصے سے چمک اٹھی جب اس نے مہروانیہ کو سیلف ڈیفینس کی مشق کرتے دیکھا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ میڈم، لوکس نے کچھ کہنا چاہا، مگر سیلی نے فوراً کاٹ دیا، وہ فٹ جیسے یہ اس لقب کی مستحق ہے۔ وہ عورت ایک عیار باز ہے جو اپنے مقصد کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس نے تو میر کی زندگی عجیب بنا دی ہے۔ وہ لوکس کی اور قریب ہو کر مہروانیہ کی برائی کرنے لگی۔ یہ پہلے ایک اسکارٹ ہوا کرتی تھی اور بے شمار مردوں کے ساتھ سوئی ہے۔ اس کے علاوہ ٹریننگ گراؤنڈ پر مہروانیہ پسینے میں شرابور تھی، لیکن مشق نے اس کا موڈ بہتر کر دیا تھا۔ بہت شکریہ۔ اس نے کوچ کی طرف مسکرا کر کہا، میں کچھ اور داؤ پیچ سیکھنا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے سکھا سکتے ہیں؟ کوچ نے خوش دلی سے کہا، ضرور۔ اسی وقت لوکس غصے میں تیز قدموں سے آیا اور طنزیہ انداز میں بولا، میں اسے سکھاؤں گا۔ مہروانیہ حیران رہ گئی، مگر کوچ نے مؤدبانہ کہا، ہیلو مسٹر ویگا۔ لوکس نے اسی کندھے پر ہاتھ رکھا اور اشارے سے ایک طرف ہٹنے کو کہا۔ مہروانیہ نے محسوس کیا کہ لوکس کے دل میں اس کے لیے عناد ہے، خاص طور پر جس طرح وہ اسے گھور رہا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کیوں۔
क्योंकि वो उसे पहचानती तक नहीं थी। मेहरबानिया ने शाइस्तगी से कहा, आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं मिस्टर वेगा? लोकस ने मीरवाज के हक में खड़े होने का इरादा किया था। वो ठंडे लहजे में बोला, करीब से लड़ाई। मेहरबानिया के पास उसकी तरबियत कबूल करने के सिवा कोई चारा न रहा। फिर लोकस ने मौका पाकर मेहरबानिया को इधर उधर पटखना शुरू कर दिया। जल्दी उसे यूं महसूस हुआ जैसे इसके जिस्म की हर हड्डी चीख रही हो। कुछ सिपाही जो करीब खड़े थे उस पर तरस खा रहे थे, मगर बेबस थे। जब वो दोबारा जमीन पर गिरी और सारा बदन दुखने लगा तो मेहरबानिया ने मुठ्ठियां भींचकर कहा, बस अब और रही नहीं, अभी तो आगाज हुआ है। लोकस ने इसे ऊपर खींचा और पीछे से गर्दन में लॉक लगा ली। अगर कोई तुम्हें पीछे से गला घोंटने की कोशिश करे तो क्या करोगी? मेहरबानिया के पास सोचने की मोहलत न थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अचानक उसकी नज़र सैली पर पड़ी, जो करीब ही खड़ी थी। उसने मेहरबानिया को चैलेंज भरी नज़रों से देखा और तंजिया मुस्कुराहट दी। मेहरबानिया फौरन समझ गई कि लोकस इसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। इसी लम्हे लोकस की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, तुम्हें चाहिए कि अपने हरीफ के पाँव पर जोर दो और उसके अंगूठे को अलग करो। मेहरबानिया ने हदायत पर अमल करने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। वो दोबारा ज़मीन पर जोर से जा गिरी। वह जिल्लत से दो चार हो गई। उसे लगा जैसे वो किसी बंदर की तरह तमाशा बनी हो। उसने होंठ काटे और गुस्से से मुठ्ठियां भींच ली। अचानक एक मजबूत हाथ ने उसकी बाहों को थामा और उसे ऊपर उठा दिया। वो संभल कर सीधी खड़ी हुई और चौंक गई जब उसे एहसास हुआ कि उसे सहारा देने वाला मीरवाज था। मीरवाज के चेहरे पर नापसंदीदगी साफ झलक रही थी। उसने सख्त लहजे में पूछा, क्या तुम उसे सिखा रहे थे या तमाशा बना रहे थे? लोकस ने घबरा कर निकलते हुए कहा, सर मैंने तो मैडम को सेल्फ डिफेंस ही सिखा रहा था। सभी लोग लोकस के लिए परेशान हो गए। ये नामुमकिन था कि मीरवाज को लोकस के चालाकी का इल्म न हो। मेहरवाज ने वानिया को एक तरफ धकेलते हुए कहा, दूर रहो। मेहरबानिया के दिल की धड़कन अनजाने में ही तेज हो गई। मेहरवाज ने कभी इस पर नजर नहीं डाली थी, लेकिन उसका ये अंदाज साफ बता रहा था कि वो उसे बचाना चाहता है। वो उलझन में पड़ गई। उसे अंदाजा ही ना हुआ कि मीरवाज अब क्या करने वाला है। बड़े इत्मीनान से मीरवाज ने अपनी घड़ी उतारी और कहा, चलो मुकाबला करते हैं। अगर तुम जीते तो रह सकते हो, हारे तो फौरन निकल जाओ। लोकस का रंग उड़ गया। उसने घबरा कर कहा, जनरल मैं आपको कैसे हरा सकता हूँ? मैं तो बस मैडम को कुछ ताव पीर सिखा रहा था। बराए करम मुझे बर्दाश्त न करें सर। मीरवाज ने मेहरबानिया के हवाले कर दी और लोकस की बातों से बिल्कुल बेअसर रहा। लोकस हक्का बक्का रह गया। उसने मेहरबानिया की तरफ रुजू किया और मिनट से समाजित करने लगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ मैडम, मेरा मकसद आपको गिराना नहीं था। मगर मीरवाज ने उसे मजीद वजाहत का मौका ही न दिया। उसने बिजली किसी तेजी से लातों की बरसात कर दी। एक भारी धमाके जैसी आवाज़ गूंजी और लोकस पीछे जाकर जोर से गिरा। उसने पेट पकड़ते हुए करा कर कहा, मेहरबानिया मीरवाज की इस शदीद वार को देखकर शिश्ता रह गई। आखिर वो खुद उसकी जगह होती तो शायद एक ही लात में मर जाती। लोकस ने कुछ ही देर में होश संभाला और फौरन जान लिया कि मीरवाज खेल नहीं रहा। अगर उसने पूरी ताकत ना लगाई तो आज ही नौकरी से गया। हिम्मत जमा करते हुए लोकस मीरवाज पर लपका, मगर मीरवाज ने उसके तमाम वार आसानी से बचा लिए। फिर झुककर एक और भरपूर खोंसा उसके पेट पर जड़ दिया। लोकस लड़खड़ा कर चंद कदम पीछे हटा और जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह के किनारे से खून रिसने लगा। सब भी समझ गए कि ये दो बार ही लोकस की अंदरूनी अज़ाब को जख्मी कर चुके हैं। उसी लम्हे सैली दौड़ती हुई आई और मीरवाज का बाजू थाम लिया। उसने मन्नत भरे लहजे में कहा, बस कीजिए मीर। लोकस ने किसी को तंग नहीं किया। वो तो वाकई इसी सेल्फ डिफेंस ही सिखा रहा था। करीब खड़े सिपाही भी घबरा कर बोल उठे, जनरल बराह करम इसे माफ़ कर दीजिए। जब मीरवाज ने सैली को देखा तो उसकी नज़रें नरम पड़ गई। वो मोहब्बत भरी लहजे में बोला, अगर तुम यूं लपक कर आओगी तो खुद को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। सैली ने अपने सुर्ख लबों को फुलाया और उसके बाजू से लिपट कर खिलखिला कर कहा, नहीं, मुझे मालूम है आप मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मीरवाज ने उसके सर पर नरमी से हाथ फेरा।
یہ منظر مہروانیہ کی آنکھوں میں چبھ گیا۔ اس کا دل کرب سے دھڑکنے لگا۔ اس نے گھڑی کو سختی سے تھام لیا اور اس کے دل میں ایسا درد اٹھا کہ سانس لینا مشکل ہو گیا۔ ایسے لگا جیسے میرواز نے اسے نہیں بلکہ خود اس کے دل کو رون ڈالا ہو۔ یہ محض ایک مشق تھی، مگر میرواز کو ڈر تھا کہ کہیں سیلی کو چوٹ نہ لگ جائے۔ مگر اسی نے تو ایک مجرم پر گولیاں چلا دی تھی جب وہ اس کے بالکل قریب کھڑی تھی۔ اسے ذرا بھی پرواہ نہ تھی کہ کہیں مہروانیہ زخمی ہو جائے۔ کتنا مضحکہ خیز تھا یہ سب! اس کا جھکاؤ کس قدر عیاں تھا۔ میر، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، چلو اپنے آفس میں چلتے ہیں۔ سیلی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ لیا۔ لوکس بمشکل اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، میں معافی چاہتا ہوں جنرل، براہ کرم مجھے معاف کر دیں۔ میرواز نے سیلی کو ساتھ چلنے دیا اور بغیر پلٹے ہوئے کہا، اس کا فیصلہ مہروانیہ کرے گی۔ فوراً ہی لوکس لڑکھڑاتے قدموں سے مہروانیہ کے پاس آیا اور منت بھرے انداز میں بولا، میں معافی چاہتا ہوں میڈم، میں جنرل کا وفادار ہوں، براہ کرم مجھے برطرف مت کیجیے۔ میں